जंगल में काफी आगे जाकर आयशे एक जगह रुकी। वहां एक दरख्त का कटा हुआ तना पड़ा था। इसने थैला जमीन पर फेंका और अंदर से कुल्हाड़े निकालने लगी। ठंडी हवा सनोबर के पत्तों को होले होले झुला रही थी। हया एक बड़े दरख्त से टेक लगाकर बैठ गई और आयशे को कटे हुए तने पे कुल्हाड़े से ज़रबे मारते देखने लगी। इसकी इतने दिनों की थकन, नकाहत और बीमारी हलीमा आंटी के शीशे के प्याले में रह गई थी। वो अब खुद को बहुत हल्का फुल्का, ताज़ा दम महसूस कर रही थी। नया चेहरा, नई रूह, नई जिंदगी। बहारें भी इसके साथ आकर बैठ गई थी। हया के बाल हवा से उड़कर इसके चेहरे को छूने लगे। इसने अपने छोटे छोटे हाथों से नरमी से इनको समेटा। तुम्हारे बहुत बहुत खूबसूरत हैं हया। इसने गर्दन जरा सी मोड़कर बहारे को देखा। वो बहुत महवियत से इसके बालों पे ऊपर से नीचे हाथ फेरते हुए कह रही थी, मेरा भी दिल चाहता है कि मेरे बाल इतने ही लंबे और मुलायम हों, मैंने ऐसे ही खोलूं, मगर जोश से कहते कहते इसका चेहरा बुझ सा गया था। मगर आयशे कहती है, अच्छी लड़कियां बाल खोलकर बाहर नहीं निकलती हैं। बहारे की नजर आयशे गुल पर पड़ी, जो कोट की आस्तीनें मोड़े रकू में झुकी कुल्हाड़े को लकड़ी पे मार रही थी। हर जब के बाद वो सीधी होती और पेशानी पे आया पसीना आस्तीन से पहुंचकर फिर से झुक जाती। वो तुम्हें मना करती है? नहीं, वो कहती है, बहारे तुम्हारी मर्जी, जब तुम में हया ना रहे तो जो जी चाहे करो। तुम सारी दुनिया में सबसे ज्यादा आयशे की बात मानती हो? नहीं, पहले अब्दुर्रहमान की और फिर आयशे की। तुम अब्दुर्रहमान को बहुत पसंद करती हो बहारे, बहुत ज्यादा। वो है ही इतना अच्छा। मैं बाल बांध लूं बहारे, मुझे हवा तंग कर रही है। इसने जैसे खुद को वजाहत दी कि वो आयशे की अच्छी लड़कियों वाली निशानियों का असर लेकर नहीं, हवा की वजह से बाल बांधना चाह रही है। मैं बांध दूं? मेरे पास फालतू पोनी है। इसने अपने गुलाबी पर्स में हाथ डालकर झट से एक सुर्ख कलर का बैंड निकाला। हया ने रुख मोड़ा। बहारे इसकी पुश्त पे घुटनों के बल ऊंची होकर बैठी थी और अपने नर्म हाथों से इसके बाल समेटने लगी। हया ने आंखें बंद कर ली। उस्मानी सल्तनत की शहजादियां तुम्हारी तरह खूबसूरत होंगी हया, है ना? वो नरमी से इसके बालों में उंगलियां चलाती इसकी एक ढीली सी चुटिया बना रही थी। बैंड बांधकर इसने चोटी हया के कंधे पे आगे को डाल दी। हया ने अपनी मोटी स्याह चोटी पे हाथ फेरा और गर्दन मोड़कर ममूनियत से बहारे को देखा। मेरी अम्मा कहते हैं कि मैं इतनी खूबसूरत ना लगी अगर मैं अपनी ग्रूमिंग पे इतनी मेहनत ना करती। तुम्हारे और आयशे का शुक्रिया, वरना मेरे बाल ना बच जाते। दोस्त किस लिए होते हैं? बहारे ने मुस्कुराकर शाने उचकाए। इसने आयशे को जिन अखियों से देखा वो देखने लायक थी। ये रुदात बहारे से सुना चुकी थी। वैक्स बाल तब जाया करती है अगर खींच कर उतारी जाए, जबकि उन्होंने इसे पिघला कर नरम करके उतारा था। अच्छा, अपना पजल बॉक्स दिखाओ, मैं इसकी पहेली देखूं। बहारे गुल ने सर हिलाकर बैग से बॉक्स निकालकर इसे थमाया। इसका गुलाबी बैग एक जंबील था जिसमें हर शय मौजूद थे। बहारे हैं, तुमने हया का गिफ्ट नहीं बनाया? आयशे ने हाथ रोककर रुकू में झुके झुके सर उठाकर खफगी से अपनी बहन को देखा। ओ हाँ, मैं अभी आई। बहारे माथे पे हाथ मारती उठी, बड़े थैले में से एक खाली टोकरी निकाली और दरख्तों के दरमियान उछलती फुदकती आगे भाग गई। आयशे वापस काम में मसरूफ हो गई। हया सर तने से टिकाए बॉक्स को चेहरे के सामने लाकर देखने लगी। इसके ढक्कन पे अंग्रेजी में चंद फिक्रे खुदे थे जो शायद एक नज्म थी। A creamy eye and silver chest sleeps in the salty depth, rises from the prison green, shines as its veil in slain. पजल बॉक्स के कोड बार में 5 चौखट बने हुए थे। हया ने 3-4 दफा इस नज्म को पढ़ा तो वो इस 5 हरफी लफ्ज को समझ गई जो इस बॉक्स की कुंजी था। पहेली आसान थी, मगर जाहिर है वो बहारे को जवाब नहीं बता सकती, तो वो बहारे का तोहफा था और वो इसे खुद ही खोलना था। मगर कौन लिखता है ये नज़में, ये पहेलियां? बॉक्स गोद में रखे इसने आंखें मूंदी। इसके सारे जिस्म का दर्द धीरे धीरे गायब हो रहा था। हर सू मीठी नींद थी। बहुत दिनों बाद इस पर यह सुकून छाया था। वो हलीमा आंटी की बातों को सोचती, अपने हल होते हुए मसलों को याद करने वाली, और कब वो सो गई उसे पता भी नहीं चला।
جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ جنگل میں اکیلی تھی اور عائشہ اور بہارے وہاں نہیں تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ عائشہ، بہارے، وہ وحشت زدہ انداز میں ان کو پکارتی درختوں کے درمیان آگے کو بھالی۔ حیا، ہم ادھر ہیں، عائشہ نے کہیں قریب سے پکارا۔ وہ آواز کا تعقب کرتی اس گھنے جھنڈ تک آئی تو دیکھا عائشہ ان درختوں کے پاس کلہاڑا پکڑے کھڑی تھی، ساتھ ہی بہارے زمین پہ بیٹھی تھی، کٹا ساتھ ہی رکھا تھا۔ تم سو گئی تھی تو مجھے لگا ہمیں آواز دے کر تمہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، سو ہم سب کچھ لے کر ادھر آ گئے۔ خیر تھی عائشہ؟ اس نے خفت سے ان دونوں لڑکیوں کو دیکھا۔ تنا، لکڑیاں، اوزار، ہر چیز بنا آواز پیدا کیے وہاں سے لے گئی تھی، وہ بھی صرف اس کے خیال سے۔ اسے ان دو پریوں کی طرح معصوم لڑکیوں پہ بے حد پیار آیا تھا۔ تم بتاؤ، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ بہت بہتر۔ بہارے کی گود میں سفید پھولوں کی لڑی تھی، وہ دونوں ہاتھوں میں ایک موٹی سبز ٹہنی پکڑے اس کے دونوں سرے ملا کر اس کو باندھ رہی تھی، یوں کہ وہ ایک گول سا سبز رنگ کا رنگ بن گیا تھا۔ تم کیا کر رہی ہو؟ تمہارا گفٹ بنا رہی ہوں۔ تمہیں پہلی سمجھ میں آئی؟ فوراً ہی آ گئی تھی، بہت آسان ہے۔ عائشہ کی سمجھ میں بھی آ گئی تھی، مگر یہ مجھے نہیں بتاتی۔ ٹھیک کرتی ہوں نا، یہ تمہارا تحفہ ہے اور تمہیں خود نکالنا ہے۔ تحفہ خوشی کے لیے ہوتا ہے، اور اگر تم اسے خود بوجھ کر نکالو گی تو تمہیں اصلی خوشی حاصل ہوگی، ورنہ توڑ کر تو تم نکال سکتی ہو۔ عائشہ ٹھیک کہہ رہی ہے، ویسے یہ پہلیاں لکھتا کون ہے؟ عبد الرحمن کے پاس ہر کام کے لیے بہت بندے ہوتے ہیں، اس نے کسی سے لکھوا لی ہوگی۔ بہارے نے شانے اچکا کر کہا، گویا عبد الرحمن سے بہت عقیدت و محبت کے باوجود اس کا خیال تھا کہ وہ اس نے خود نہیں لکھی تھی، تو پھر شاید ڈولی نے۔ بہارے بہت محنت اور مہارت سے سفید پھولوں کی لڑی کو سبز ٹہنی میں لپیٹ رہی تھی، جبکہ سبز رنگ ایک سفید پھولدار حلقے میں تبدیل ہو گیا تو اس نے دونوں ہاتھوں سے وہ تاج حیا کے سر پہ رکھا، بہارے گل اور عائشہ گل کی طرف سے۔ اس کے انداز پہ کام کرتی عائشہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ بہارے گل اور عائشہ کا بہت بہت شکریہ۔ بہارے اب پزل باکس اور سوئی دھاگا احتیاط سے اپنی گلابی زنبیل میں رکھ رہی تھی، عائشہ کے ساتھ کام کروانے لگی۔ اس نے بھی اٹھنا چاہا مگر عائشہ نے روک دیا۔ تم مہمان ہو اور تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، جب ٹھیک ہو جائے گی تو کروا لینا۔ پھر کام ختم کر کے بہارے نے چٹائی بچھائی اور بڑی باسکٹ سے پانی کی بوتل کو نکال کر حیا اور عائشہ کے ہاتھ دھلوائے، پھر لنچ باکسز کھول کر چٹائی پر رکھے۔ یہ تلی ہوئی مچھلی ہے، یہ سلاد ہے اور یہ مرغابی کا سالن۔ کھانا ابھی بھی نرم اور گرم تھا اور اس کی خوشبو بہت اشتہا انگیز تھی۔ اسے یاد تھا کہ شروع میں وہ اور ڈی جے ترک کھانے سے کتنے متنفر ہو گئے تھے، مگر چند ہی روز بعد ان کو ترک کھانے سے اچھا کھانا کوئی لگتا ہی نہیں تھا۔ یوں سنسان جنگل میں درختوں کے بیچ بیٹھ کر دوپہر میں وہ اس کا پہلا کھانا تھا۔ استنبول کی چہل پہل اور ہنگامی حالات سے، ہنگامی زندگی سے دور ایک تنہا جزیرے پہ، جہاں وہ خود کو فطرت سے زیادہ قریب محسوس کر رہی تھی۔ کھانا کھا کر چیزیں سمیٹ کر وہ لکڑیوں کے چھوٹے چھوٹے گٹھے سروں پہ اٹھائے ڈھلان سے اتر کر واپس بگی کی طرف آ گئی تھی۔ عائشہ نے ساری لکڑیاں اور اوزار صندوق میں رکھے، پھر وہ بگی کو وہیں چھوڑ کر دوسری سمت چلی گئی۔ اس نے پوچھا کہ اب وہ کدھر جا رہے ہیں؟ وہ خود کو ان دونوں بہنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ چکی تھی، پھر بھی عائشہ خود ہی سے بتانے لگی کہ اب ہم ساحل کی طرف جا رہے ہیں، مگر فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ چلتی بہارے نے ذرا خفگی سے سرگوشی کی، وہ جو دونوں پہلوؤں سے میکسی کو اٹھا کر چل رہی تھی ذرا چونکی۔ وہ کیوں؟ ہم سمندر پہ سیپ چننے جا رہے ہیں، مگر کوئی فائدہ نہیں، میرے کسی سیٹ سے موتی نہیں نکلتا اور عائشہ کے ہر سیپ سے موتی نکلتا ہے۔ اچھا، وہ کیوں؟ عبد الرحمن کہتا ہے کہ عائشہ کے سیپ سے موتی اس لیے نکلتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ سچ بولتی ہے۔ نہیں، یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ بہارے کے سیپ سے موتی اس لیے نہیں نکلتے کیونکہ بہارے ہمیشہ اللہ سے برا گمان رکھتی ہے، اور جس دن بہارے اچھا گمان رکھے گی اس دن موتی بھی نکل آئیں گے، اور ایک دفعہ تو موتی نکلا بھی تھا نا۔ آگے چلتی عائشہ نے گردن موڑے بغیر ساری بات کہی۔ اس کی آخری بات پہ حیا نے سوالیہ نگاہوں سے بہارے کو دیکھا تو اس نے اس بات میں گردن ہلا ڈالی۔ ہاں، بس ایک ہی دفعہ موتی نکلا تھا، سفید موتی، اور وہ بہت خوبصورت تھا۔ میں نے وہ عبد الرحمن کو گفٹ کر دیا۔ وہ اس کا کیا کرے گا؟ تم اپنے پاس رکھتی نا۔ جواباً بہارے نے ملال بھری
تم نہیں سمجھ سکتی والی نظروں سے اسے دیکھا اور سر جھٹکا۔ ساحل کا یہ حصہ قدرے سنسان پڑا تھا۔ نیلے سمندر کی لہریں امڑ امڑ کر پتھروں سے سر پٹکتی اور واپس لوٹ جاتی۔ ساحل کی ریت گیلی تھی اور اس پہ قطار میں بہت سارے پتھر پڑے تھے۔ کراچی کا ساحل ریت والا ہوتا تھا نا، مگر یہ ساحل پتھروں والا تھا۔ وہ چیزیں محفوظ جگہ پہ رکھ کر، جوتے اتار کر، ننگے پاؤں پانی میں چلتی ہوئی اپنی مخصوص جگہ پر آ کھڑی ہوئی۔ ادھر سمندر اکثر سیپ ڈال دیتا ہے مگر روز نہیں۔ عائشہ پاؤں بھر پانی میں چلتی کہہ رہی تھی۔ لہریں امڑ امڑ کر آتی، اس سے ٹکراتی اور اسے گھٹنوں تک بھگو کر واپس چلی جاتی۔ وہ تینوں ایک دوسرے سے قدرے فاصلے پر کھڑی اپنی اپنی ٹوکریاں اٹھائے کھڑی سیپ ڈھونڈ رہی تھیں۔ پانی یخ بستا تھا اور ہوا سرد تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو عائشہ اور بہاریں ریت سے سیپ اٹھا کر اپنی ٹوکری میں بھر رہی تھی، مگر اسے اپنے پاس کوئی سیپ نظر نہیں آیا۔ وہ متلاشی نگاہوں سے پانی کی تہہ تلے جھلکتی ریت کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی ایک تیز لہر آئی تو وہ لڑکھڑا کر پھسلی اور کمر کے بل ریت پر جا گری۔ سچ شکر کہ پتھروں کا ساحل تھا۔ لہر واپس پلٹ گئی تھی اور وہ ریت پر گری پڑی تھی، مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔ اس کی چوٹی بھی بھیگ چکی تھی۔ ریت کے ذرے سفید بالوں پہ جا بجا لگے تھے۔ وہ درد سے دکھی کمر کو سہلاتی بمشکل اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ عائشہ اور بہاریں نے اسے گرتے دیکھا، نہ اٹھتے۔ اس نے بھی واویلا نہ کیا۔ پانی کا درد آگ کے درد سے کم ہی ہوتا ہے اور وہ اسے برداشت کر گئی تھی۔ اسے گرانے والی لہر اس کے قدموں میں ایک سیپ ڈال گئی تھی۔ اس نے جھک کر سیپ اٹھا لیا اور وہ ایک شامی کباب کے سائز جتنا تھا اور اس کا خول سفید، سرمئی اور گلابی رنگوں سے بھرا تھا۔ اوہ، تم تو بھیگ گئی، ٹھہرو یہ شال لے لو۔ پتھروں کے پار چٹائی پر بیٹھے ہوئے عائشہ نے فکرمندی سے اسے دیکھا اور ایک شال ٹوکری سے نکال کر اسے دی جو اس نے شانوں کے گرد لپیٹ لی۔ چلو اب سیپ کھولتے ہیں۔ وہ تینوں تکون کی صورت میں بیٹھ گئیں، اپنی اپنی ٹوکریاں اپنے سامنے رکھیں۔ عائشہ نے بڑے سے چپٹے بلیڈ والا چھرا اٹھایا اور اپنی ایک سیپ نکال کر پھر اس کے خول کے دو حصوں کے درمیان درز میں رکھ کر بسم اللہ پڑھتے ہوئے سیدھا سیدھا چھرا چلا دیا۔ چٹکنے کی ذرا سی آواز کے ساتھ عائشہ نے چھرا ایک سائڈ پہ رکھا اور جب سیپ کو کھول کر دیکھا تو اندر سمندری جانوروں کا گودا خون آلود تھا۔ وہ مر چکا تھا اور اس کے اوپر ایک مٹر کے دانے جتنا سفید موتی جگمگا رہا تھا۔ عائشہ نرمی سے مسکرائی اور پلکر سے موتی اٹھا کر ایک مخملی تھیلی میں ڈال دیا۔ وہ مسحور سی یہ سارا عمل دیکھ رہی تھی۔ بہاریں البتہ آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی، ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے منہ بسورے عائشہ کو دیکھ رہی تھی۔ عائشہ نے ایک کے بعد ایک اپنے ساتوں سیپ کھولے، سب میں موتی نکلے۔ 7 موتی اس کی مخملی تھیلی میں جمع ہو چکے تھے۔ پھر اس نے چھرا بہاریں کی طرف بڑھایا۔ اب تم کھولو۔ بہاریں نے بے دلی سے چھرا پکڑا اور ایک کر کے اپنے 5 سیپ کھولے۔ ان کے اندر سوائے خون آلود مولسک کے کچھ بھی نہیں تھا۔ کوئی بات نہیں، 7 نکل آئے نا، یہ بھی تمہارے ہیں۔ عائشہ نے نرمی سے اس کا گال تھپ تھپایا اور وہ خفا سی بیٹھی تھی۔ حیا نے چھرا پکڑا اور سیپ کے دونوں حصوں کی درز میں رکھا، پھر دل مضبوط کر کے چھرا چلایا۔ لمحے بھر کو اسے لوں گا جیسے اس نے کسی نرم سے گوشت کے ٹکڑے کو کاٹ دیا ہو۔ بہاریں اور عائشہ دونوں منتظر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے سیپ کے دونوں حصوں کو پکڑے رکھا اور کتاب کی طرح کھولا۔ سمندری جانور کے خون آلود لوتھڑے کے علاوہ سیپ میں کچھ نہیں تھا۔ وہ موتی سے خالی تھا۔ اس نے بہاریں کی سی بے دلی سے سیپ ایک طرف ڈال دیا۔ تم دونوں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ تمہارا موتی نہیں نکلے گا۔ کل سے تم اچھے گمان کے ساتھ سیپ چنو گی۔ عائشہ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ دونوں یوں ہی خفا سی بیٹھی ہوئی تھیں۔ رات بیو قدا پہ سیاہ چادر تن چکی تھی جس میں جھلملاتے ستارے ٹکے ہوئے تھے۔ اس کے کمرے کی کھڑکی کے جالی دار پردے ہٹے ہوئے تھے اور ان سے مکیش کی وہ سیاہ چادر صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ گردن تک کمبل ڈالے پہلوؤں کے بل لیٹی تھی، لمبے بال تکیے پر بکھیرے تھے۔ نگاہیں کھڑکی سے نظر آتے آسمان پہ ٹکی تھیں۔ صبح اس نے عائشہ سے کہا تھا کہ اب وہ واپس جانا چاہتی ہے، مگر ان دونوں بہنوں کے چہروں پر اتنی اداسی آ گئی اور انہوں نے صرف چند دن کے لیے، جب تک اس کی خراشیں اور سارے زخم مندمل نہیں ہو جاتے اور نیل غائب نہیں ہو جاتے، اسے رکنے کو کہا اور وہ
رک گئی تھی۔ اسے بیوقدہ اچھا لگا تھا، یا پھر شاید اسے یہ خوف تھا کہ ابھی سبحان میں لوگ اس کے چہرے کے زخموں کے متعلق استفسار کریں گے، اور اس پرفضا مقام پہ مکمل صحت یاب ہو کر پہلے جیسا چہرہ لے کر وہ واپس پلٹنا چاہتی تھی، اور پھر بیوقدہ اسے کھینچتا بھی تھا۔ اس سفید محل میں کوئی مقناطیسی کشش تھی، وہ ان بہنوں کا خلوص تھا جو اسے باندھے ہوئے تھا۔ وہ عائشہ گل کا تھا، وہ گھر عائشہ گل کا تھا، یہی وہ دل سے سارے بوجھ اتار دینے والا احسان تھا جس کے باعث وہ ادھر رکی تھی۔ سبحان جی سے آج کل سپرنگ بریک کی چھٹیاں تھی، اور بریک ختم ہونے تک وہ ادھر رہ سکتی تھی۔ ابھی واپس جانا، دوسروں کو اپنے بارے میں مشکوک کرنا، چہرے کے زخم بھرنے میں بھی وقت تھا، اور دل کے پتہ نہیں کب زخم بھر پائیں گے۔ ایک لمحے کے لیے اس نے اپنے دل کو ٹٹولا، کہیں وہ اس گھر میں اس لیے تو نہیں رکی کہ اس کا تعلق عبد الرحمن پاشا سے؟ مگر نہیں، وہ تو جان گئی تھی کہ اس کے دل میں جہاں سکندر کے علاوہ کسی کی گنجائش نہیں۔ ٹھیک ہے، پاشا نے اس پر بہت بڑا احسان کیا اور وہ اس کی ممنون بھی ہے، مگر اس کے دل میں پاشا کے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا نہیں ہوا تھا اور نہ ہی ہو سکتا تھا۔ اس نے ابھی تک موبائل نہیں لیا تھا۔ عائشہ نے کہا تھا کہ کل تک ان کے ہوٹل کا ملازم موبائل اور سم پہنچا دے گا بل سمیت۔ اس نے ابا سے کچھ پیسے عائشہ کے اکاؤنٹ میں منگوا لیے تھے تاکہ وہ اپنے اخراجات خود اٹھا سکے۔ البتہ نہ اس کی ماں نے، نہ ابا نے، اور نہ ہی جہاں کو یہ پتا تھا کہ وہ کدھر رہ رہی ہے۔ وہ پہلے ہی ان سے دور تھی، جہاں بھی رہے کیا فرق پڑتا ہے، اور پھر استنبول میں عبد الرحمن پاشا کی رہائش گاہ سے بڑھ کر محفوظ جگہ کوئی تھی ہی نہیں، اور اسے اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا۔ مگر جہاں جانے وہ کیسا ہوگا؟ اتنے دنوں سے اس نے اس سے بات نہیں کی۔ آخری دفعہ اسے تب دیکھا تھا جب وہ اسے ٹاکسم چھوڑنے آیا تھا۔ تب بخار کے باعث اس کی آنکھیں اور ناک سرخ تھی، پتہ نہیں اس کا بخار ٹھیک ہوا یا نہیں۔ وہ اسے فون کرنے کا سوچ کر اٹھی اور باہر آ کر گول زینہ اترنے لگی۔ آخری سیڑھی پہ اس کے قدم سست پڑ گئے۔ لیونگ روم میں انگیٹھی دہک رہی تھی اور اس کے سامنے عائشہ گل صوفے پہ پاؤں پر کیے بیٹھی تھی، حیا کی جانب پشت کیے۔ وہ قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کر پڑھ رہی تھی، مدھر، دھیمی، خوبصورت آواز جو آیات کے ساتھ اوپر نیچے ہوتی، اور اگر آگ والے جنت والوں کو پکار پکار کر کہیں گے کہ ڈالو ہم پہ پانی میں سے یا اس میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے، تو وہ کہیں گے کہ بے شک اللہ نے ان دونوں کو حرام کر دیا ہے انکار کرنے والوں پہ۔ وہ وہیں ریلنگ پہ ہاتھ رکھے ساکت سی کھڑی تھی۔ ایک دم سے وہ وقت 5 روز پہلے پیچھے چلا گیا۔ وہ کرسی سے بندھی ہوئی تھی، اس کمرے میں گری پڑی تھی جس میں بہت ساری آگ تھی، الاؤ تھا، انگیٹھی ابلتا، ویکس، دہکتی سلاخیں، اسے اپنی چیخیں سنائی دے رہی تھی، پانی ڈالو مجھ پہ، پانی ڈالو مجھ پہ۔ وہ اگلے 3 روز سوتی جاگتی کیفیت میں یہی چلاتی رہی۔ عائشہ اسی طرح پڑھ رہی تھی، بے شک اللہ نے ان دونوں کو حرام کر دیا ہے انکار کرنے والوں پہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو شغل اور کھیل بنا لیا تھا۔ وہ بے دم سی ہو کر وہیں آخری سیڑھی پر بیٹھتی چلی گئی۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے دین کو شغل اور کھیل بنا لیا، وہ ان کی دنیا کی زندگی کے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ انگیٹھی میں جلتی مصنوعی لکڑیوں سے چنگاریاں اٹھ کر فضا میں گم ہو رہی تھیں۔ وہ یکٹک گمسم سی دہکتی لکڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ تو آج کے دن ہم بلا دیں گے ان کو جیسے وہ اس دن کی ملاقات کو بھول گئے ہیں اور وہ ہماری نشانیوں کا انکار کرتے تھے۔ سورہ الاعراف آیہ 50-51۔ دفعتاً عائشہ نے کسی احساس کے تحت گردن موڑی، اسے یوں آخری زینے پر بیٹھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں فکر مندی ابری۔ اس نے قرآن بند کیا اور اٹھ کر احتیاط سے شیلف کے اوپری خانے میں رکھا اور اس کے ساتھ زینے پر آ کر بیٹھ گئی۔ ایسے کیوں بیٹھی ہو حیا؟ حیا گمسم سی اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اسکارف میں لپٹا عائشہ کا چہرہ نیم اندھیرے میں بھی دمک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اب سیاہ لگ رہی تھی، اور یہ لڑکی اتنی پرسکون، اتنی نرم کیسے رہتی ہے ہر وقت؟ اس کے چہرے پہ کوئی دھول، کوئی دھند، کوئی مبہم پن کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ہمیشہ صاف، شفاف، اجلا چہرہ، معصومیت، کم عمری۔ حیا؟ اس نے دھیرے سے حیا کی بند مٹھی پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ حیا نے ذرا سا چہرہ موڑا، اس سے روشنی نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اندھیرے کی بہت عادی ہو چکی تھی۔ یہ دنیا دھوکے میں کیسے ڈالتی ہے عائشہ؟ وہ اب بالکل بھی اسے نہیں دیکھ رہی تھی، وہ اللہ کو دیکھ رہی تھی جس سے سرخ دانے اڑ اڑ کر فضا میں تحلیل ہو رہے تھے۔ جب یہ اپنی چمکنے والی چیزوں میں اتنا گم کر لیتی ہے کہ اللہ بھول جائے۔ کیا مجھے بھی دنیا نے
دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ پہلی دفعہ دھوکہ انسان بھولپن میں کھاتا ہے، مگر بار بار کھائے نا تو وہ اس کا گناہ بن جاتا ہے، اور اگر کسی کو احساس ہونے کے بعد بھی وہ کھائے تو اسے ایک بری یاد سمجھ کر بھول جانا چاہیے اور زندگی نئے سرے سے شروع کرنی چاہیے۔ نئے سرے سے اسے یو ٹرن لینا آسان ہوتا ہے کیا؟ انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت لگے، خوبصورت لباس پہنے، کیا یہ بری بات ہے؟ اس کی آواز میں بے بسی در آئی تھی، جیسے وہ کچھ سمجھنا نہیں پا رہی، کیا غلط ہے کیا صحیح، سب کچھ گڑبڑ ہو رہا تھا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورت چیزوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ یہ چیزیں زندگی کا حصہ ہونی چاہیے، مگر ان کو آپ اپنی پوری زندگی نہیں بنا سکتے نا۔ انسان کو ان چیزوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ میری طرح ہوتے ہیں جن کی زندگی لکڑی کے کھلونے بنانے، مچھلی پکڑنے اور سچے موتی چننے تک محدود ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کے مقاصد اور ہوتے ہیں جینے کے، پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر پریشان نہیں ہوتے۔ حیا نے غیر ارادی طور پر ایک نگاہ اپنے کندھے پر ڈالی جہاں آستین کے نیچے ہو لکھا ہوا تھا۔ وہ جن کی زندگی میں بڑا مقصد نہ ہو وہ کیا کریں؟ وہی جو میں کرتی ہوں، عبادت۔ ہم عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں نا، سو ہمیں اپنے ہر کام کو عبادت بنانا چاہیے۔ عبادت صرف روزہ، نوافل، تسبیح کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کا ٹیلنٹ بھی اس کی عبادت ہے۔ میں بہارے کے لیے پھول کے ہار اور آنے کے لیے کھانا بناتی ہوں، میری یہ صلہ رحمی میری عبادت ہے۔ میں پزل باکسز اور موتیوں کے ہار بیچتی ہوں، میرا یہ رزق تلاشنا میری عبادت ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام کرتے انسان بڑے بڑے مقاصد پا لیتا ہے، اور اگر انسان ان چیزوں کے لیے مضبوطی نہ لا سکے تو وہ کہاں سے لائے؟ حیا، مجھے لگتا ہے ہم لڑکیوں نے اپنے اوپر فریجائل سٹیکرز لگا رکھے ہیں۔ فریجائل سٹیکر سمجھتی ہو نا، وہ جو نازک اشیاء کی پیکنگ کے اوپر چسپاں کیے جاتے ہیں اور ان پہ لکھا ہوتا ہے ہینڈل وتھ کیئر، وہی سٹیکرز ہم لڑکیاں اپنی پیشانی پہ لگائے رکھتی ہیں۔ پھر کسی کا ذرا سا طنز ہو یا بیجا پڑنے والی ڈانٹ، ذرا سا کانٹا چبھ جائے یا دل ٹوٹ جائے، ہم گھنٹوں روتی رہتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں اتنا نازک نہیں بنایا، ہم نے خود کو نازک بنا لیا، اور جب ہم لڑکیاں ان چیزوں سے اوپر اٹھ جاتی ہیں نا تو ہمیں زندگی میں بڑے بڑے مقاصد نظر آنے لگتے ہیں۔ اب عائشہ خاموش ہو چکی تھی، اب لیونگ روم میں صرف لکڑیوں کے چٹخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ عائشہ، تم بہت پیاری باتیں کرتی ہو، وہ تھکان سے ذرا مسکرا کر عائشہ کو بولی، اور عائشہ دھیرے سے ہنس دی۔ تم بھی بہت پیاری ہو، یہ تو تم نے مروت میں کہا ہے نا۔ اچھا عائشہ، میں کل سے تم دونوں کے کمرے میں سو جایا کروں، مجھے اوپر والے کمرے میں تنہائی محسوس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم کل اپنے کمرے کی سیٹنگ بدل دیں گے، بڑا والا ڈبل بیڈ گیسٹ روم سے ادھر لے آئیں گے، عائشہ اٹھتے ہوئے بولی، اور اس نے مسکرا کر دھیرے سے سر ہلایا۔ جو بھی تھا، عائشہ کی باتیں اس کے دل کو بہت الجھا دیتی تھیں۔ وہ کبھی بھی زندگی میں ایسے تذبذب اور شش و پنج میں مبتلا نہیں ہوئی تھی جس سے وہ اب گزر رہی تھی۔ اگلے روز اسے موبائل تو ہوٹل گرینڈ کے ایک ملازم نے سم میں اطلاع دیا تھا، مگر بیڈ وہ شفٹ نہ کر سکی کہ وہ کھل نہیں رہا تھا۔ انہوں نے یہ کام ایک دن کے لیے ملتوی کر دیا، سو رات کو جب وہ سونے کے لیٹتی تو اوپر اپنے کمرے میں اکیلی ہی تھی۔ آنکھیں بند کرتے اس کے ذہن کے پردوں پر وہی رات، دہکتی سلاخیں اور بھڑکتا الاؤ اچھلنے لگا تھا۔ تو وہ مضطرب سی ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ رات اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی، اس کے مسئلے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ پہلے وہ سفید پھول، پھر پاشا کا تعقب، اور اب یہ یادیں۔ اگر وہ اس روز اکیلی مسز عبداللہ کے گھر سے نہ نکلی ہوتی، اور اگر 5-6 ماہ قبل وہ اس چیریٹی لنچ پہ اس 5 اسٹار ہوٹل میں نہ گئی ہوتی تو یہ مسئلے درپیش ہی نہ آتے۔ اس نے بہت اضطراب سے سوچا، یقیناً پاشا اسے چیریٹی لنچ پہ مدعو کر گیا ہوگا، اور اسے اس سفید محل میں جگہ جگہ پاشا اور آنے کی تصاویر نظر آ رہی تھی۔ وہ اب تک تو اسے عبد الرحمن پاشا کی شکل حفظ ہو چکی تھی، اور اس نے آنکھیں بند کر کے یاد کرنے کی صحیح کی، کیا اس نے اس لنچ پہ پاشا کو دیکھا تھا؟ اسے فون نمبرز یاد نہیں رہتے تھے کیونکہ وہ انہیں یاد رکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتی تھی۔ ہاں، اس کے بچپن میں ہوتا تھا کہ وہ ڈائری پہ نمبرز لکھتی، پھر زبانی یاد کرنے کا رواج تھا، مگر جب سے موبائل فون کا کلچر عام ہوا اس نے فون بک میں نمبرز محفوظ کرنے چھوڑ دیے تھے۔ البتہ چہرے، مناظر، چھوٹی چھوٹی جزیات، کپڑوں کے ڈیزائن پوری تفصیل کے ساتھ اسے یاد رہتے، اور اسے یاد نہیں رہا کہ
اس نے پاشا کو لنچ پہ دیکھا تھا یا نہیں. وہاں بہت سارے لوگ تھے اور وہ یقیناً وہاں ہوگا، مگر حیا کی نظر اس پہ نہیں پڑی، ورنہ پاشا کی تصویر دیکھ کر اسے وہ چہرہ جانا پہچانا لگتا. اسے لنچ پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جو معمول سے ہٹ کر ہو. سو اس لڑکی کے جس کی ٹرے میں 4 کپ تھے اس کے علاوہ کچھ نہیں یاد تھا. اس نے قدرے اچنبے سے آنکھیں کھولی. اسے وہ لڑکی کیوں یاد آئی؟ ہاں، ہال میں نہیں، البتہ ہوٹل کی لابی سے ہو کر وہ ریسٹورنٹ سے گزر رہی تھی تب وہ اسے ملی تھی. حالانکہ حیا اسے نہیں جانتی تھی، مگر اس نے کہا تھا کہ وہ اسے یونیورسٹی میں مل چکی ہے، اور حیا کو ایسا کوئی واقعہ نہیں یاد آیا، مگر وہ لڑکی مصر کی تھی، وہ مل چکی ہے. اس نے آنکھیں موند کر دوبارہ وہ منظر یاد کرنے کی صحیح کی. وہ زارا کے ساتھ چلتی ہوئی جا رہی تھی. سامنے سے ٹرے میں 4 کپ لیے وہ دراز قد لڑکی چلتی ہوئی آئی اور پھر اس کے تخیل میں مخل ہونے والی آواز فون کی تھی. اس نے خوف سے آنکھیں کھول کر دیکھا فون کو، اور وہاں پاکستان کا نمبر لکھا تھا. ابھی تو اس نے یہ نمبر کسی کو دیا ہی نہیں. پھر ہیلو، اس نے فون کان سے لگایا. حیا، میجر احمد ہے. وہی بھاری خوبصورت شائستہ آواز. اس نے گہری سانس لی. یہ لوگ اس کا پیچھا کب چھوڑیں گے؟ وہ جتنا ان کو پرے دھتکارتی ہے وہ سائی کی طرح اس کا تعاقب کرتے ہیں. کہیے کس لیے فون کیا تھا؟ اس کی آواز میں خود بخود رکھائی آ گئی تھی. یہ پوچھنا بے سود تھا کہ میجر احمد کو اس کا نمبر کیسے ملا، اور فون بند کرنا بھی بے سود تھا. وہ پھر فون کر لے گا اور کرتا ہی رہے گا. اسے کسی طرح اب اسے ڈیل کرنا تھا. کیا ہم کچھ دیر بات کر سکتے ہیں؟ آج اس کی آواز بوجھل تھی، تکان سے بھری، غم سے لبریز، اداس، متفکر. حیا نے لمحے بھر کو سوچا. اس کا ذہن چند خیالات کو ترتیب دینے لگا. دیکھیں میجر احمد، اگر تو کوئی ایسی بات کرنا چاہتے ہیں جو کسی شادی شدہ عورت سے کرنا غیر مناسب ہے تو مت کیجیے، لیکن اگر آپ کوئی باہمی مفاد کی بات کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو سن رہی ہوں. وہ لمحے بھر کو خاموش رہا، پھر اس کی آواز فون میں سے ابھری. مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے جو آپ کے ساتھ ہوا. وہ یقیناً اس کے اغوا کی بات کر رہا تھا. تو کیا وہ سب راز نہیں رہا؟ اب اس کے دل پر ایک بوجھ سا آن گرا تھا. فکر نہ کریں، پاکستان میں کسی کو علم نہیں ہے. وہ اس کے لہجے پہ غور کرنے لگی. یا کیا یہ کوئی دھمکی تھی کہ وہ چاہے تو پاکستان میں سب کو علم ہو سکتا ہے؟ اس کے پاس یقیناً اس کی ویڈیو تھی اور پاشا کے پاس اس کی بہت سی تصاویر. بلیک میلرز؟ میں نے آپ سے کہا تھا نا، اگر زندگی میں کوئی آپ کو جنت کے پتھر لا کر دے تو اسے تھام لیجئے گا، وہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا. اور میں نے بھی آپ سے کہا تھا کہ ہم دنیا والوں نے جنتیں کہاں دیکھی ہیں. آپ نے میری بات نہیں مانی. مجھے اس واقعے نے جتنی تکلیف دی ہے نا، شاید زندگی میں کسی اور شے سے اتنی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی. میں اغوا ہوئی ہوں، ظلم ہوا ہے میرے ساتھ، تو آپ مجھے قصوروار ٹھہرا رہے ہیں. وہ ہر کسی کو اغوا نہیں کرتے، صرف خوبصورت لڑکیوں کو اغوا کرتے ہیں. میں خوبصورت ہوں تو اس میں میرا قصور ہے؟ انہیں یہ پتا چلا کہ آپ خوبصورت ہیں، اس میں آپ کا قصور ہے. تو اب میں کیا کروں؟ اب اس سارے مسئلے سے کیسے جان چھڑاؤں؟ کون سا مسئلہ؟ مجھے بتائیں. آپ مجھے ہمیشہ اپنا خیر خواہ پائیں گی. وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر ایک فیصلے پر پہنچ گئے. اگر آپ کوئی بلیک میل کرنے لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ بلیک میلر ایک بنتھے بیل کی طرح ہوتا ہے حیا. اسے بھاگیں گی تو وہ آپ کا تعقب کرے گا اور تھکا تھکا کر مار دے گا. سو اس سے کمر کس کے بھاگنے کے بجائے اس کا سامنا کریں اور آگے بڑھ کر اس کو سینگوں سے پکڑ لیں. دنیا کا کوئی ایسا بلیک میلر نہیں ہے جس کی اپنی کوئی کمزوری نہ ہو، جس پہ اسے بلیک میل نہ کیا جا سکے. آپ کی کمزوری کیا ہے؟ بہت ساری ہیں. کمزوریاں پوچھی نہیں جاتی، تلاش کی جاتی ہیں. لیکن میں بلیک میلر نہیں ہوں. اگر مجھے آپ کی کمزوری تلاش نہیں ہو تو پوچھتی تھوڑی. ویسے وہ پزل باکس مجھے کس نے بھیجا تھا؟ میجر احمد، میرا خیال ہے اب یہ ڈم گیم بس کر دیں اور یہ بات تسلیم کریں کہ آپ مجھ سے خواجہ سرا بن کر ملتے رہے ہیں. میں تسلیم کرتا ہوں. آپ پنکی تھے، مگر ڈالی کون تھا؟ ارے ARP کی ماں نے آپ کو بتایا نہیں؟ کیا میں نے کبھی ڈولی کا اصلی چہرہ دیکھا ہے؟ نہیں، آپ اسے نہیں جانتے. وہ باکس مجھے ڈولی نے بھیجا ہے، مگر اس کی پہیلی وہ کس نے لکھی؟ کون لکھتا ہے یہ پہیلیاں؟ کیا آپ لکھتے ہیں؟ میجر صاحب مجھے سچ سچ بتائیں. ویسے میں جانتی ہوں کہ وہ آپ ہی لکھتے ہیں. جی، وہ میں ہی لکھتا ہوں. وہ کریمی آئے والی پہیلی بھی آپ نے لکھی ہے، بلکہ آپ سے لکھوائے گی؟ جی، وہ بھی میں نے لکھی ہے. ویسے پزل باکس کھول لیا آپ نے؟
جی کھول لیا اور مجھے مل گیا جو ڈولی مجھ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ بالوں کی لٹ انگلی پہ لپیٹتی بڑے اطمینان سے کہہ رہی تھی۔ اپنی بات کے اختتام پر اس نے واضح طور پر کرسی کے پہیوں کی آواز سنی، جیسے ریوالونگ چیئر پر ٹیک لگا کر بیٹھا میجر احمد کرنٹ کھا کر آگے کو ہوا۔ واقعی؟ اس کی آواز میں محتاط سی حیرت تھی۔ جی پہلی آسان تھی، میں نے بوجھ لی۔ ویسے جو اس میں تھا وہ اس وقت میرے ہاتھ میں، اور اس نے مجھے پر ایک حیرت انگیز انکشاف کیا۔ جو باکس میں تھا وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور اس نے آپ پر ایک انکشاف کیا۔ وہ رک رک کر اس کے الفاظ دہرا کر جیسے تصدیق کرنا چاہ رہا۔ جی بالکل۔ جواباً وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ نہیں، آپ نے ابھی تک وہ باکس نہیں کھولا، لیکن مجھے آپ کا یوں ذہن استعمال کر کے مجھے گھیر کر کچھ اکلوانے کی کوشش اچھی لگی۔ حیا نے تل ملا کر موبائل کو دیکھا۔ اسے کیسے پتا چلا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے؟ اچھا مجھے نیند آ رہی ہے، آپ بے شک سو جائیں، مگر فون پلیز مت بند کیجیے گا۔ جب میں کچھ بولوں گی نہیں تو آپ کیا سنیں گے؟ میں آپ کی خاموشی سنوں گا۔ میں سو رہی ہوں، بائے، اس نے تکیے پہ سر رکھتے ہوئے جان چھوڑو والے انداز میں کہا، مگر پھر اس نے واقعی موبائل بند نہیں کیا۔ ایک ہاتھ سے فون کان پر لگا کر دوسرا بازو آنکھوں پہ رکھے۔ وہ کب سو گئی سے علم ہی نہیں ہوا۔ صبح اٹھتے ہی اس نے موبائل چیک کیا تو میجر احمد کی کال کا دورانیہ 3 گھنٹے اور 20 منٹ لکھا آ رہا تھا۔ وہ دم بخود رہ گئی تھی۔ اس نے تو بمشکل 10 منٹ میجر احمد سے بات کی تھی، تو کیا 3 گھنٹے وہ اس کی خاموشی سنتا رہا؟ عجیب آدمی تھا یہ بھی۔